Let's continue with our lecture series SEC FA2. Today we will discuss about accounting for business transactions. The transactions which take place during the year are recorded by the bookkeeper. This process is known as bookkeeping. जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर, वो सारी ट्रांजेक्शन्स है बुक कीपर जो है सिस्टम्स में रिकॉर्ड करता है, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग प्रोसेस. A bookkeeper records the past activities of the business. जितनी भी past activities होती हैं, transactions होती हैं. Suppose अगर सेल ट्रांजेक्शन हुई, हमने कस्टमर को सेल की, तो उससे रिलेटेड बुककीपर क्या करेगा कि उस ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स जो हैं वो सिस्टम में रिकॉर्ड करेगा. जैसे कि सेल्स के अमाउंट को इंक्रीज करेगा, और अगर क्रेडिट सेल्स हुई हैं तो रिसीवेबल्स के अकाउंट को भी इंक्रीज करेगा. लेकिन अगर कैश सेल्स हुई हैं तो कैश की जो है रिसीवेबल्स पर हिट नहीं होगा. उस केस में हमारे पास कैश जो है, कैश का अकाउंट अपडेट होगा और वो इंक्रीज हो जाएगा. ये सारा जो है रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, ये बुक कीपर रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग द ईयर. उसके बाद एन अकाउंटेंट then uses the information recorded by the bookkeeper to produce the financial statements. अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है कि वो जो बुक कीपर ने जो जितना भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया हुआ था, उन ट्रांजेक्शन्स को लेकर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा होता है. क्योंकि इन दी एंड बिजनेस का जो मकसद है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि ताकि वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सके. यही एक सोल पर्पस होता है. और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एक गवर्नमेंट की जो है रूल्स भी होते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें. वो एक अलग बात है. बट FA2 के डे में हम FA2 का मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना. तो अगर बिजनेस का जो हम एक मकसद देखें कि वो ट्रांजेक्शन्स को क्यों रिकॉर्ड कर रहा होता है, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें, तो क्या होगा कि बुक कीपर ने जितनी भी वो रिकॉर्डिंग्स की हुई थी ट्रांजेक्शन्स की, वो अकाउंटेंट जो है ट्रांजेक्शन्स को लेके उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है एक समरी प्रोवाइड करते हैं कि एक्टिविटीज़ जितनी भी हुई बिजनेस में फॉर दैट ईयर, उसकी समरी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रहा होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समराइज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी दे रहा होता है. और समरी किन को दे रहा होता है? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं? हम शेयर होल्डर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है वो शेयर होल्डर है. स्टेक होल्डर की कैटेगरी में और बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट आ गई, एम्प्लॉयज़ आ गए, उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज़ आ गई. बट प्राइमरी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसे इन्वेस्टेड होते हैं बिजनेस में. तो ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और उसके पास एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल की पोजीशन क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और जो शेयर होल्डर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, वो बिजनेस में नहीं आते, वो सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग्स में आते हैं. जब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होती है तो मैनेजमेंट जो है शेयर होल्डर्स को बुलाती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो साल में एक दफ़ा होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर होल्डर्स बिजनेस में नहीं आते और वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते. जितनी भी एक्टिविटीज़ या बिजनेस को रन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो अगर हम देखें, पैसे जो हैं वो तो शेयर होल्डर्स के हैं, बट जो बिजनेस को चलाने का काम करना है वो मैनेजमेंट कर रही है. अब शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट पे कैसे ट्रस्ट कर सकती है कि मैनेजमेंट जो है सही तरीके से बिजनेस को चलाएगी, रन करेगी, और हमारे पैसे जो हैं उनमें से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेगी, और हमारे पैसे जो हैं ज़ाया नहीं होंगे. क्योंकि ये ट्रस्ट करना जो है आसान काम नहीं है, किसी पे भी ट्रस्ट करना. तो इस वजह से जो है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दी एंड शेयर होल्डर्स देख रहे होते हैं, और वो उनको पता चलता है कि जो हमारे पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, उसमें से बिजनेस ने यही चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, ये एसेट्स खरीदे हैं, और इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, और इन दी एंड हमारे पास बिजनेस ने ये प्रॉफिटेबिलिटी शो की है. तो जो मेन रीज़न होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का, वो ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस होता है. पहले तो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं. जो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन हो गई, परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई, पेरोल की ट्रांजैक्शन हो गई. जब हम पेरोल की ट्रांजैक्शन तब होती है जब जो सैलरीज हैं हम दे रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को. जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे होते हैं तो उसको हम पेरोल ट्रांजैक्शन बोलते हैं.
تو یہ جتنی بھی ٹرانزیکشنس فرسٹ آف آل یہ ٹرانزیکشنز اکر ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان ٹرانزیکشنس کے سورس ڈاکیومنٹس یا پھر فائنینشیل ڈاکیومنٹس جنریٹ ہوتے ہیں۔ فائنینشیل ڈاکیومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے اگر سیلز کی بات کریں تو سیل کی جو ڈیٹیل ہے، جو وہ ہمارے پاس فائنینشیل ڈاکیومنٹس یا سیلز انوائس جس کو ہم بولتے ہیں اس میں ریکارڈڈ ہوں گے۔ مطلب سیلز انوائس میں سب کچھ لکھا ہوگا کہ ہم نے کس کسٹمر کو سیل کی ہے، کتنے یونٹ سیل کی ہیں، ان کی کیا پرائس تھی، ساری چیزیں جو ہیں یہ سیلز انوائس میں لکھی ہوں گی۔ تو یہ سیلز انوائس جو ہے ایک سورس ڈاکیومنٹ ہے۔ پرچیز کی بات کریں تو پرچیز انوائس جو ہے سورس ڈاکیومنٹ ہے۔ کریڈٹ نوٹس ہم بولتے ہیں جو سیلز انوائس کا ایک نیگیٹو افیکٹ شو کرتا ہے۔ جیسے کہ سیلز انوائس تو ہم یہ شو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کسٹمر کو سیل کی ہے۔ جب کسٹمر ہمیں گڈز واپس کر دیتا ہے تو ہم کسٹمر کو کریڈٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کو چیزیں پسند نہیں آئیں تو اس نے ہمیں واپس کر دی، تو اس کیس میں ہم جو ہے ایک کریڈٹ نوٹ کسٹمر کو دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ کسٹمر نے جو ہے کچھ چیزیں واپس کر دی ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ریلیٹڈ کسٹمر کو پیمنٹ نہیں کرتی ہیں، تو یہ ایک نیگیٹو انوائس کا کام کرتا ہے۔ سیلز انوائس تو ہمارے ریسیویبلس کو بڑھا رہا ہوتا ہے نا، کہ کیونکہ ہمیں پیسے ریسیو کرنے۔ کریڈٹ نوٹ جو ہے ہمارے ریسیویبلس کو کم کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی۔ اس کے بعد جب یہ فائنینشیل ڈاکیومنٹس جنریٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بزنس جو ہے ان فائنینشیل ڈاکیومنٹس میں سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ جنرل لیجر میں انپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جنرل لیجر کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر ایک ہیڈ سے ریلیٹڈ، جیسے کہ ریسیویبلز ہو گیا، سیلز ہو گیا، پرچیزز ہو گئی، پے بلز ہو گئے، کیش ہو گیا، یہ ساری جتنی بھی جو بزنس کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، فائنینشیل اسٹیٹ میں سے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سے سب سے ریلیٹڈ ایک ٹی اکاؤنٹ ٹائپ جو ہے ٹی شیپ کا ایک اکاؤنٹ بنتا ہے۔ ہر چیز کا الگ الگ، ریسیویبلس کا الگ ہوگا، پیبلس کا الگ ہوگا، وہ ٹی شیپ اکاؤنٹ بنتا ہے، اس کو ہم جنرل لیجر بولتے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی ٹی اکاؤنٹس ہوں گے نا، وہ سارے اگر ہم ملائیں گے اور اس کو ایک جگہ پہ اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں جنرل لیجر۔ اور جو انڈیویجول ہوں گے جیسے کہ ریسیویبلز ہو گیا، ان سب کے نام ہوں گے ریسیویبلز لیجر، پیبلز لیجر، سیلز لیجر، پرچیز لیجر، ان کو ہم انڈیویجولی یہ نام دیتے ہیں۔ اور ان کا نام جو ہے جو ٹی کا شیپ ہوتا ہے اس میں جو اوپر والی جو لائن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ریسیویبلز لیجر، اس میں لکھا ہوگا کہ پیبلز لیجر۔ یہ انڈیویجول لیجرز ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سارے انڈیویجول لیجرز کو اگر اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں جنرل لیجر۔ تو اسی طریقے سے پھر جتنی بھی جو سورس ڈاکیومنٹس میں ہمارے پاس ڈیٹیل ہے وہ جنرل لیجرز میں ہمارے پاس انپٹ ہوتی ہیں، وہ ہم انپٹ کرتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ جیسے کہ سیلز انوائس کی وجہ سے ہوا کیا کہ سیلز کا جو اماؤنٹ ہے وہ بڑا ہوا کیونکہ ہم نے سیلز کی، ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسرا کیا چیز ہوئی ہوگی کہ ہمارا ریسیویبلس کا اماؤنٹ بھی بڑا ہوگا کیونکہ ہم نے کریڈٹ پہ سیلز کی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے کہ وہ جو سیلز کا ٹی اکاؤنٹ ہے ہم وہاں پہ جائیں گے اور سیلز کی ویلیو کو بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ریسیویبلس کا ٹی اکاؤنٹ ہے ہم وہاں پہ جائیں گے اور ریسیویبلس کے اکاؤنٹ کو بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں، ہم نے پرچیزز کی ہیں سپلائر سے اور کریڈٹ پہ پرچیزز کی ہیں، اس سے کیا ہوگا، ایک تو ہمارے پاس پرچیزز کا جو اماؤنٹ ہے وہ انکریز ہوا اس چیز کی وجہ سے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے تو سورس ڈاکیومنٹ جنریٹ ہوگا، اس کو ہم پرچیز انوائس بولیں گے۔ اس پرچیز انوائس کی ڈیٹیلز میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیلز ہم جا کر کے ریلیونٹ لیجرز میں جائیں گے، جیسے کہ پرچیز کا جو ٹی لیجر ہوگا، پرچیز کا جو لیجر ہوگا وہاں پہ جائیں گے، اس اماؤنٹ کو اپڈیٹ کریں گے، اس کو انکریز کریں گے۔ اس ٹرانزیکشن سے اور کیا چیز ہوئی کہ ہمارے پاس جو کیش ہے وہ ہے کیش، کیونکہ یہ کریڈٹ پہ پرچیزز ہوئی ہیں تو کیش نہیں ہٹ ہوگا بلکہ یہ جو ہے پے بلز کا اکاؤنٹ انکریز ہوگا۔ تو اس ٹرانزیکشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا پے بلز کا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی انکریز ہوا، تو ہم پے بلز کے ٹی لیجر میں جائیں گے، پے بلز لیجر میں جائیں گے اور وہاں پہ پے بلز کے اماؤنٹ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے سیلز کے ٹی لیجرز ہوں گے، اور ہمارے پاس دوسرے جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، الیکٹرسٹی اس کا الگ سے لیجر ہوگا، انٹرسٹ اس کا الگ سے لیجر ہوگا، اور ہمارے پاس فائنینس کو جو ہوتی ہے انٹرسٹ ہی ہوتا ہے وہ، اور ہمارے پاس ٹیکس ہو گیا، ٹیکس کا الگ سے جو ہے
لیجر ہوگا. اسی طریقے سے سارے لیجرز ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ جب ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ پہلے تو ٹرانزیکشن ہوتی ہے, پھر اس سے ریلیٹڈ سورس ڈاکیومنٹ یا پھر فائنینشیل ڈاکیومنٹ جنریٹ ہوتا ہے. پھر اس فائنینشیل ڈاکیومنٹ سے جو ڈیٹیلز ہم اٹھا کے ہم جنرل لیجر جو ہیں وہ اپڈیٹ کرتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب سال کا آخر ہو جاتا ہے, جب پورا سال گزر جاتا ہے, ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم سارے جو جنرل لیجرز ہیں ان کا اماؤنٹ جو ہے ٹوٹل کر کے ہم ایک ٹرائل بیلنس میں ایڈ کرتے ہیں. ٹرائل بیلنس ہمارے پاس جتنی بھی ڈیبٹس اکاؤنٹ سے اور جتنے بھی کریڈٹ اکاؤنٹ سے ان سب کا ٹوٹل شو کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے ٹرائل بیلنس, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس چیز کا کس ٹائپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس میں سارے جو جنرل لیجر جو ٹی لیجرز تھے وہ سارے لکھے ہوئے ہوں گے, ان کا ٹوٹل اماؤنٹ لکھا ہوا ہوگا, اور پھر ہمارے پاس ٹوٹل ڈیبٹ اور ٹوٹل کریڈٹ بھی شو ہو رہا ہوگا. اگر ٹوٹل ڈیبٹ اینڈ ٹوٹل کریڈٹ سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ساری ٹرانزیکشن صحیح ریکارڈ کیے, اور ہمارے پاس ہم یہ جو اماؤنٹس ہیں ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سائڈ میچ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے, اور اس غلطی کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے بعد ہی ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کر رہتے ہیں. ان کیس اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیکشن ٹرائل بیلنس میچ کر رہا ہے, ہمارے پاس ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سائڈ ایکول ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ان اماؤنٹس کو جو ہے یوز کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنے کے لیے, اور ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان دی اینڈ پریپیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اگر سورس ڈاکیومنٹس کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے, ڈیٹیل آف دا بزنس ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ان سورس ڈاکیومنٹس. سیلز, پرچیزز, کیش اینڈ ریسیٹس آف کیش اینڈ پیمنٹس آف ایکسپینسز آر بزنس ٹرانزیکشنز. یہ ساری بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, سیلز, پرچیزز, کیش ریسیو کرنا یا پھر کیش کی پیمنٹ کرنا ایکسپینسز کے لیے, یہ ساری بزنس ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی. دیر کورسپونڈنگ ڈاکیومنٹس ہے سیلز انوائس. سیل کی بات کی جائے تو اس کا سورس ڈاکیومنٹ سیل انوائس ہوتا ہے. پرچیز کی بات کریں تو اس کا جو سورس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے پرچیز انوائس ہوتا ہے. کیش ریسیٹس کی بات کریں, ہم نے کیش ریسیو کیا کسی کسٹمر سے تو اس کے حوالے سے جو سورس ڈاکیومنٹس ہوتا ہے وہ ریسیٹ ہوتا ہے. ریمیٹنس ایڈوائس ہم اس کو بولتے ہیں, جب ہم اگر سپلائر کو پیمنٹ کرتے ہیں پے بلز کی, تو ہم اس کو ایک ریمیٹنس ایڈوائس بھیجتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جو ہے کس اماؤنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو پیمنٹ کر دیے, کس پرچیزز, کیونکہ پرچیزز ایک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ساری پرچیزز ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ ریمیٹنس ایڈوائس سپلائر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کس اماؤنٹ سے ریلیٹڈ پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے اماؤنٹس ہیں نا, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ پرچیز نہیں کیا, آپ نے بہت دفعہ پرچیزز کی ہیں, تو وہ یہ پروف شو کر رہا ہوتا ہے سپلائر کو کہ آپ نے اس اماؤنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے اب پیمنٹ کر دیے. اس کے بعد جنرل لیجر جب جو ہمارے پاس سورس ڈاکیومنٹس سے ان سے جو ہم ڈیٹیلز جو ہے اٹھا کے ہم جنرل لیجرز میں انپٹ کرتے ہیں. دا ٹرانزیکشن فرام سورس ڈاکیومنٹس آر ریکارڈڈ ان ریلیونٹ جنرل لیجرز. دا جنرل لیجرز کنٹینز اکاؤنٹس فار بزنس ایسٹ, لائبلٹی, کیپٹل, انکم اینڈ ایکسپینسز. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, ہر ایک ایلیمنٹ کا الگ الگ سے ٹی اکاؤنٹ ہوتا ہے, جنرل لیجر ہوتا ہے. For example, the information on a purchase invoice is posted into purchase ledger and cash or trade payables ledger using journal entries. The individual ledger accounts within the general ledger are called T accounts because they represent a T shape. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. The T account is both the debit and credit sides, and DR stands for the debit while the CR stands for credit. Debit entries are recorded on the left side of the T account while the credit entries, جو ڈیبٹ انٹریز ہوں گی وہ جو اکاؤنٹ کے ٹی اکاؤنٹ کے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ شو ہوتی ہوں گی, اور جو کریڈٹ انٹریز ہیں وہ ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ شو ہوتی ہوں گی. ایچ ٹائپ آف انکم اینڈ ایکسپینس, ایسٹ, لائبلٹی اینڈ کیپٹل ہیز اٹس انڈیویجول اکاؤنٹ نیم. مطلب کہ سیل کا الگ سے ہوگا, ادر انکم, رینٹل انکم ہے اس کا الگ سے ٹی اکاؤنٹ ہوگا. ایکسپینس کی بات کریں تو الیکٹریسٹی کا الگ سے ہوگا, رینٹ کا الگ سے ہوگا, اس کے علاوہ ٹیکس کا الگ سے ہوگا, انٹرسٹ اس کا الگ سے ہوگا. ایسیٹس کی بات کریں, ریسیویبلس کا الگ ہوگا, انوینٹری کا الگ ہوگا, کیش کا الگ ہوگا. لائبلٹیز کی بات کریں تو اوور ڈرافٹ کا الگ سے ہوگا, لانگ ٹرم بورنگز ہیں ان کا الگ سے ہوگا, بینک لونس کا الگ سے ہوگا. اسی طریقے سے ہر ایلیمنٹ کا الگ الگ ٹی اکاؤنٹ ہوگا. ایچ انڈیویجول لیجر اکاؤنٹ نیم اپیئرز آن دا ٹاپ آف دا ٹی اکاؤنٹ. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو انڈیویجول لیجرز کے جو نیم ہوتے ہیں وہ ٹی کی جو
ٹاپ جو لائن ہوتی ہے اس میں شو ہو رہے ہوتے ہیں. ٹاپ آف دا ٹی اکاؤنٹ، جو ٹی اکاؤنٹ کی جو لائن ہوتی ہے اس کے اوپر، ٹی کے اوپر ہی بالکل اوپر ٹاپ پہ جو ہمارے پاس انڈیویجول جو اکاؤنٹن کا نام شو ہو رہا تھا، جیسے کہ ریسیویبلز لیجر، انوینٹری لیجر، کیش لیجر، اس طریقے سے. اگر ہم کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹرائز سسٹم از یوزڈ بزنس مین پٹ ڈیٹیل آف دا سورس ڈاکیومنٹ اینڈ آٹومیٹڈ جنریٹڈ ٹو دا ریلیونٹ لیجر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے یہ جو ساری ڈسکشن کی کہ ٹرانزیکشنز کس طریقے سے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ان ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ ایک ہم مینولی بھی انپٹ کر سکتے ہیں اور ہم کمپیوٹرائز سسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں. کمپیوٹرائز سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہمیں صرف اور صرف جو سورس ڈاکیومنٹ ہے ان کی انپٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ انپٹ کرنی پڑتی ہیں ہمیں سسٹم میں، اینڈ دین سسٹم خود ہی جو ہے وہ جرنل انٹری جو ہے پوسٹ کرتا ہے لیجرز میں، اور پھر لیجرز میں سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہوتی ہیں. اور اگر ہم مینول سسٹم کی بات کریں تو ہمیں مینولی خود جا کر کے جو سورس ڈاکیومنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ جنرل لیجر میں لگانی پڑتی ہیں، دین اس کے بعد ہمیں ٹرائل بیلنس بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہوتی تھی. That's it for today.